मुमकिन के बिहाफ पे सब लोगों को मुमकिन मजलिस के इस पहले एपिसोड में वेलकम करता हूँ। मेरा नाम उमैर अकरम है और मैं मुमकिन का फाउंडर और सीईओ हूँ, और मेरे साथ हैं फैसल यासीन ख़ान और नैयर अब्दुर्रब। ये हमारे सीनियर कोचेज़ हैं और हमारे मुमकिन के को फाउंडर्स भी हैं। तो मुमकिन का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि मुमकिन क्या है। मुमकिन एक कोचिंग इनिशिएटिव है जो हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। और करंटली हमारे कोचेज़ जो हैं वो मिडल ईस्ट में और पाकिस्तान में बेस्ड हैं, और यहाँ से हम लोग लोगों की और ऑर्गेनाइजेशंस की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। और ये मुमकिन मजलिस, जैसे कि आपने देखा, ये आज हमारा पहला एपिसोड है। इंशाल्लाह ये एक रेगुलर इवेंट हुआ करेगा और उसमें आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, उनके हम आंसर्स करेंगे। तो आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो चूँकि रमज़ान इज़ अराउंड द कॉर्नर, तो रमज़ान में चूँकि हर किसी की रूटीन थोड़ी चेंज हो जाती है, तो बहुत से लोगों ने ये बताया कि उनको ये टाइम मैनेजमेंट का चैलेंज आता है। तो हमने उसके ऊपर बात करने के लिए आज आप लोगों को इनवाइट किया, और फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट नैयर भाई टू टेक ओवर फ्रॉम दिस पॉइंट। और ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर उमर भाई फॉर द इंट्रोडक्शन। तो हमारा इसका जो मकसद है इस वाली मजलिस का प्राइमरली, और इंशाल्लाह इट विल बी कंटिन्यूड ऑन अ प्रोफेशनल बेसिस। तो इसका मकसद ये है कि हम जितना हमारी कोचिंग का जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारे लोगों के साथ इंटरेक्शन होते हैं, उनकी स्टोरीज हैं या लाइफ के लेसन हैं, उसको हम शेयर कर सकें प्राइमरली। तो जो हम टाइम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से हम लोगों के ही एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं यहाँ पे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वही चीज़ जो है वो बेनिफिशियल भी होगी लोगों के लिए भी इंशाल्लाह। तो आमतौर पे टाइम मैनेजमेंट के हवाले से रमज़ान में 2-3 चैलेंजेस होते हैं। एक चैलेंज होता है लोगों को अपनी नींद पूरी नहीं होती उनकी ना, स्लीप डेफिसिट होता है या उनको क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं मिल रही होती है। दूसरा एक चैलेंज आता है उनको अपनी एक्सरसाइज वगैरह के हवाले से, रूटीन मैनेज करने के हवाले से। और तीसरा यूजुअली आता है लोगों को अपनी डाइट के हवाले से। ये 3 यूजुअली प्राइमरी चैलेंजेस आते हैं रमज़ान में। तो हम इसको हम थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, और हम इस मजलिस का जो मकसद है हमारा, हम इसको रखेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि लोग हमें क्वेश्चन टाइप करें या अपना माइक खोल के भी बात कर सकते हैं अगर आप चाहें तो उस ताकि कि लोगों को बेहतर तौर पे फ़ायदा हो सके इंशाल्लाह ताला। हम अल्लाह की तौफीक से हम ये दुआ करते हैं कि इसको ये जो मजलिस अल्लाह ताला इसको सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद बनाए और इसको हमारे लिए भी सस्ता बना दे। आमीन। अच्छा, तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले अपने रूटीन के लिहाज से। तो रमज़ान का जो 1 महीना होता है उसमें यकीनन रूटीन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस बात को समझें कि ये एक अल्लाह की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी है, और rather than we consider this as something which is creating a tougher situation or challenging situation, उसको हम एक अपॉर्चुनिटी के लिहाज से अपनी चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। तो देखते हैं कि रमज़ान में किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम बात करते हैं अपनी सबसे पहले जो चैलेंज है वो हम नींद के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो अब यूजुअली हर जगह पे ना रमज़ान के हिसाब से नॉर्म्स अलग-अलग होते हैं। यूजुअली वर्किंग आवर्स तो कम हो जाते हैं, लोगों के 2 घंटे के करीब कम हो जाते हैं। पाकिस्तान में होता है कि शायद रमज़ान में लोग जल्दी शुरू करते हैं काम और दोपहर तक खत्म करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है। वैसे आप माइक लोगों के देख लीजिएगा, किसी का अगर म्यूट नहीं है तो उनको म्यूट कर दें। अच्छा, तो बट नेवरदलेस इस बात को थोड़ा-सा समझना होगा कि रमज़ान में आपको नींद को थोड़ा-सा रेगुलेट या मॉडरेट करना होगा। इस तरह से कि आपको अपनी 2 से 3 शिफ्टों में नींद पूरी करनी पड़ेगी। कुछ नींद रात में, कुछ नींद जो है वो सुबह में हो सकता है, कुछ नींद दोपहर में। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट इज़ अवेलेबल टू यू। तो वहाँ पे आप उस तरह से नींद को मैनेज कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये होगी। अगर किसी को भी सवाल है ना तो हम वो प्रेफ़र करेंगे कि वो सवाल बताएँ। अच्छा, दूसरा जो था, हमने बात की थी थोड़ी-सी एक्सरसाइज के हवाले से। तो एक दूसरा चैलेंज आता है कि लोगों को एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता, या उनको समझ में नहीं आता कि एक्सरसाइज कब करें
by the time they start adjusting to their routines, Ramadan is about to finish. تو ایکسرسائز کے حوالے سے اس میں دو چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں. کچھ لوگ جو ہے وہ لیٹ نائٹ ایکسرسائز کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں افطار سے پہلے. سو وٹ ایور از کنوینئنٹ ٹو یو. تو آپ اس کے حساب سے دیکھ لیں, لیکن جو بھی ایکسرسائز کریں آپ میک شیور دیٹ یو آر کنسسٹنٹ. وٹ ایور دیٹ یو ڈو میک شیور دیٹ یو کنسسٹنٹ ایون اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ اسمالر. تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. میں نے دیکھا کہ میں نے اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کر سکتا ہوں یہاں پہ کہ میں نے ایک رمضان میں نے سوچا کہ ایکسرسائز جو ہے رات میں کرنی چاہیے. اچھا بھائی چلے رات میں کرتے ہیں. تو رات میں ایکسرسائز جو ہے وہ بڑی اچھی ہوئی. اس رمضان میں رات میں قرآن پڑھنے کا موقع ملا, ایکسرسائز بھی, نماز, بہت ہی اچھی روٹین چل رہی تھی. اچھا ہوا کیا اس کے بعد, تو نیند پوری کرنے کے لیے پھر وہ دن میں اس کمی کو پورا کرنا پڑتا تھا. اچھا ہوا کیا, جب رمضان ختم ہوا تو اٹ ٹوک می آلموسٹ اے ویک ٹو 10 days ٹو کم بیک ٹو مائی اوریجنل سلیپ آرکیٹیکچر, کیونکہ وہ پورا کا پورا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا تھا. تو رمضان کے ایک ہفتے تک راتوں کو نیند ہی نہیں آ رہی. تو یہ ایک بڑا مسئلہ جو ہے, یہ چیلنج اس وقت ہو رہا تھا. تو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ نہیں, رات کی جو نیند ہے نا وہ آخری اشرا از این ایکسیپشن, ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا رات کی نیند جو ہے وہ ہونی چاہیے, بڑی ضروری ہے, کیونکہ وہ کوالٹی آف سلیپ جو ہے وہ دن میں نہیں مل سکتی. نو میٹر واٹ یو ایون اف یو سلیپ فور 10 hours during the day, رات کی 3 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ دن کی نیند سے بہت بہت بہتر ہوتی ہے. اچھا تو اب پھر ہم نے کیا, پھر میں نے یہ کیا کہ ٹھیک ہے, کسی کا سوال ہے کہ مجھے پڑھ کے سنا دیں سوال, کیونکہ میرے لیے جو ہے وہ اس کو سوال کو دیکھنا شاید ممکن نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, میں آپ کو سوال پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سوال پڑھ کے سنا. اچھا, سوال یہ ہے کہ سسٹر فرحت کی طرف سے کہ میں میرڈ ہوں اور ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں. میرے 3 بچے ہیں. سب سے بڑے بیٹے 14 سال کے ہیں اور میں گھر کے کاموں کو تو مینج کر لیتی ہوں الحمدللہ, لیکن قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ اور قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہو پاتا, کیونکہ میں تھک چکی ہوتی ہوں کاموں کے بعد. ٹھیک ہے, تو میری اس میں ناقص رائے میری یہ ہے کہ جو آپ نے پرائرٹی پہ جو چیز آپ نے کرنی ہے نا, یا جو چیز نہیں ہو پا رہی ہے سپوز, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ دیکھیے کہ کتنے آپ نے کرنی. مثال کے طور پہ آپ کو قرآن پاک پڑھنا ہے. یوزلی لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ کم از کم ایک دور جو ہے نا پورا ہو جائے. تو قرآن کا جو ایک دور ہے وہ تقریباً 666 پیجز پہ محیط ہوتا ہے. جو یہاں پہ جو مصاحف رکھے ہوتے ہیں, جو اسٹینڈرڈ جس کا ٹیکسٹ ہوتا ہے اس میں اتنے پیجز ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں 660 پیجز ہیں, اس کو آپ ڈیوائڈ کریں گے تو پر ڈے کتنے پیج آتے ہیں آپ کے پاس. پر ڈے جتنے پیج آتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ کی جو ریڈنگ اسپیڈ ہے قرآن کی, تو اس کے لحاظ سے آپ کو ایک پیج پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے. آپ اسے ڈیوائڈ کریں. اگر آپ اس کو 4 یا 5 حصوں میں چھوٹے چھوٹے بلاکس میں پڑھ سکتے ہیں, آپ کو چھوٹے چھوٹے بلاکس میں پڑھنا ہے. اگر 1 شاٹ میں پڑھ سکتے ہیں تو 1 شاٹ میں پڑھ لیں, وٹ ایور از کنوینئنٹ ٹو یو. لیکن ایک بات جو ہے نا وہ زندگی میں یاد رکھیں کہ ہم نے نا جو کام کرنا ہوتا ہے ہمیں اس کو تھوڑا پرائرٹی پہ رکھ کے کام کرنا. تو میں آپ کو تھوڑی سی ایگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ نے پیسے سیو کرنے نا, تو پیسے سیو کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ مہینے کے سارے پیسے خرچ کر لیں اور مہینے کے آخر میں جو بچے پھر وہ سیو کر لیں. طریقہ یہ نہیں ہوتا. سیو کرنے کا مطلب ہے کہ جو آپ نے سیو کرنا پہلے نکال کے رکھیں, آپ کے لیے ان ایکسیسیبل ہونا چاہیے, پھر باقی جو بچے اس پہ سے خرچ کر لیں. تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو روٹین ہے سسٹر فرحت کا, تو ان کا جو روٹین ہے اس کے لحاظ سے کون سا وقت ایسا ہے کہ جس میں کوئی انٹرپشن کم سے کم ہوتی ہو, تاکہ اس میں جو ان کا قرآن کا اور اللہ سے تعلق تھا جو ایکشن ہے, کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے وہ ایکشن سے ہی آئے گا نا. ایکشن وہ کس وقت ہو سکتے ہیں, تو وہاں پہ اس وقت پہ کر لیجیے وہاں پہ, تاکہ پھر آپ کے پاس باقی جو ہے وہ آپ کے پاس اتنی آسانی ہو گیا باقی چیزوں کو مینیج کرنا ہے آپ کر لیں, اور آپ کی وہ چیز ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو سکے, نہ ہو. امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اگر نہیں تو آپ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں اپنا. اور بتائیے اور کوئی چیز ہے. اچھا, یہاں پہ کسی نے کامنٹ کیا, جو پہلا کوشچن ہے نا اس سے ریلیٹڈ, انہوں نے کہا ہے کہ سرونگ یور فیملی از آلسو an ibadah and ajr, and mothers do a lot, so maybe you read the less Quran than others, but it is rewarded by Allah more. تو یہ بھی بہت اچھا ایک کامنٹ ہے کہ آئی تھنک یہاں پہ وہ بات کریے کوالٹی اور کوانٹٹی کی, کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ ہی عبادت کریں. اگر آپ خشوع و خضوع کے ساتھ کچھ لمیٹڈ ٹائم بھی آپ نکال کے اپنے کاموں میں سے, جس میں آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں, لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, اس میں سے نکال کے اگر آپ وہ انویسٹ کر سکیں تو آئی تھنک یو ول بی ریوارڈیڈ مور فار دیٹ.
ہاں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. جزاک اللہ خیر فار شیئرنگ دس. اچھا میں تھوڑا سا ایک اور یہاں پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں خواتین کے پرسپیکٹو سے. تو ہوتا کیا ہے کہ ان کو ان کے ساتھ مسئلہ ہے کہ پہلے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہوں یا وہ ایک نیوکلیر فیملی میں ہوں, تو ہوتا کیا ہے کہ خواتین کی ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ رمضان میں اچھا کھلائیں, اچھا پکائیں, اور وہ جو ہے وہ پہلے دوسروں کا پیٹ بھی بڑھ جائے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے ان کو, لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی سے نا وہ رمضان لگے, جب تک جو ہے وہ آپ کے سموسے چاٹ اور دہی بڑے اور چھولے نہیں بنے اور سب کچھ نا وہ اسٹار میں کچھ مزہ نہیں آتا. تو دیکھیں اس میں اب آپ دیکھ لیجیے کہ آپ کی کیا پرائیورٹی ہے, آپ کی کیا پرائیورٹی ہے کہ کیا آپ نے یعنی آپ کے لیے قرآن پڑھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, آپ کے پاس انف ٹائم ہے, یا آپ کو وہ چیزیں زیادہ پرائیورٹی. کبھی کیا ہو سکتا ہے مے بی you can add some or subtract some units of your time from some other activity and add some units of your time in some other activity. اس کو بیلنس کیا جا سکتا ہے اس طرح سے. آپ چلے چھولے چاٹ ایک دن آلٹرنیٹ بنا لیں, پھر اس طرح سے کر لیں, رائٹ, دس کوڈ بی مینیج. اچھا نیر بھائی, اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ آپ اپنے لیے شروع میں ایکسپیکٹیشنز کیا سیٹ کرتے ہیں کہ آپ رمضان سے کیا چاہ رہے ہیں. مثلا بہت سارے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہو رہی ہیں رمضان آ رہے ہیں یعنی پکوڑے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل ہے نا. تو اگر آپ کی شروع سے ایکسپیکٹیشن اس طرح کی ہوگی کہ یار ہمیں یہ چیزیں بنانی ہے, یہ چیزیں کھانی ہے, تو پھر تو آپ کا پرپز اگر یہی ڈیفائن ہو جائے تو ساری جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے, ساری آپ کی پلاننگ جو ہے وہ تو اس طرف لگ جائے گی. لیکن اگر آپ اپنے ریئل پرپز کی طرف شروع سے جو ہے وہ دیکھیں کہ یار رمضان جو آ رہا ہے سچ اے لمیٹڈ ریسورس اینڈ سچ اے ویلیوبل ریسورس, ٹھیک ہے. جب بھی کوئی ویلیوبل ریسورس ہمیں ملتی ہے یا لمیٹڈ ریسورس ملتی ہے تو ہم اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا کرتے ہیں, ہم اس کو بہت پلان کر کے یوز کرتے ہیں کہ یار یہ ضائع نہ ہو جائے, یہ کہیں ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے. تو آئی تھنک پلاننگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہاں پہ. تو اگر وہ پلاننگ جو ہے نا وہ سموسے اور پکوڑوں کی ہوگی تو پورے مہینے یہی کام ہوگا. لیکن اگر آپ پلان جو ہے بنائیں اور اس کے اندر اپنے گول سیٹ کریں, جیسے کہ آپ قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں تو میں کتنا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, یا اگر آپ کوئی تفسیر اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ آپ کیا چیز ختم کریں گے, آپ یہ سوچیں کہ میں کیا چیز اسٹارٹ کر سکتا ہوں اور کتنا اس کو میں کر سکتا ہوں اس میں. اور یہ ایک ہیبٹ فارمنگ منتھ ہوتا ہے کہ اس میں اگر آپ نے کوئی ہیبٹ فارم کر لی 30 دن ہے, آپ لگاتار وہ کام کرتے رہے تو اس کے بعد بھی انشاءاللہ وہ کام کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. یعنی آپ کا جو ایک انرشیا ہے کام کو اسٹارٹ کرنے کا وہ اوور کم ہو جائے گا. تو اس میں آپ تفسیر ہے, حدیث ہے, جن پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی عام دنوں میں, ان میں سے بھی کوئی چیزیں اسٹارٹ کر سکتے ہیں. بٹ اٹ آل ڈیپینڈس آن یور پلان اینڈ گولز دیٹ یو سیٹ ان دا بگننگ, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس ایک کوشچن ہے اس میں ایک اور جی عمر بھائی کیا ایڈ کر رہے ہیں. فیض بھائی اس میں ایک چیز اور کہ اگر جس طرح سے ہماری ویژن کی یا پرسنل ویژن کی بات کرتے ہیں تو اپنا رمضان کے لیے ایک اپنی پرسنل ویژن اسٹیٹمنٹ لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس, اور پھر اس کے مطابق اپنی ایکٹیویٹیز کو جب کے لیے ٹائم بھی خود اس سے نکل آتا ہے, تو وہ آپ کی ٹائم مینجمنٹ میں بہت زیادہ ہیلپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح کسی نے کامنٹ کیا کہ رمضان میں بہت سی اچھی ہیبٹس ڈیولپ کرتے ہیں بٹ ہاؤ ٹو اسٹک ٹو دیم. نہیں بھائی آپ کا فیوریٹ ٹاپک ہے نا ہیبٹس کا, لانگ ٹرم ہیبٹس کا. ہیبٹس کا جہاں تک معاملہ ہے تو ایک بات بڑی آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے نیر بھائی, پہلے آپ کی آواز کلیئر تھی, ابھی آپ کی آواز اتنی کلیئر نہیں. جی ٹھیک ہے, ابھی کلیئر ہے میری آواز؟ ہاں اب بہتر ہے پہلے سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ہیبٹس کے لحاظ سے نا میں کہتا کہ میری ایک چھوٹی سی رائے ہے جو کہ بیسڈ آن ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ بہت ساری چیزیں چینج کرنا شروع کرتے ہیں نا تو یہ بالکل ایسی بات ہے کہ آپ بہت سارے نا, جیسے وہ ہم چھوٹی سی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ جب آپ مرغی دینے جاتے ہیں نا, مرغی چھوٹا سا بیچارہ غریب سے جانور ہے, تو ایون جو ڈربے میں جو مرغیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی ایک ایک کر کے پڑتا ہے, ایک مرغی کو اس کو باہر نکالتا ہے, اس کے پر لاک کرتا ہے اور پھر دوسری مرغی پہ ہاتھ ڈالتا ہے, حالانکہ وہ ڈربے میں ڈبے میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ایک چیز میں ایک وقت میں ایک چیز کرنا, ہم کیا کرتے ہیں بہت ساری چیز ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ہی وقت میں, اور ان میں سے کوئی بھی چیز ہے وہ سسٹینیبل نہیں رہ جاتی. ٹھیک ہے, اگر آپ رمضان میں کوئی ہیبٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں نا تو میری رائے یہ ہے کہ آپ اس کو چھوٹا سا شروع کریں, آلویز اسٹارٹ فرام اسمال, چھوٹا سا شروع کریں اور اس کے اوپر آپ ایمانداری سے اور جس کو کہتے ہیں تندہی سے آپ اس کے اوپر لگ جائیں, اس کو سسٹین کر لیں اس ایک ہیبٹ کو.
تو میں نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم میں نے کوشش کی اوور دا پیریڈ آف ٹائم کہ میں رمضان میں ایک ہیبٹ کم از کم ایک ایسی ہو کہ اس کو آپ سسٹین کر لیں اوور ایون آفٹر رمضان. تو الحمدللہ اللہ سے دعا کریں, اللہ کی توفیق سے وہ جو ہے وہ یہ ممکن ہو سکتا ہے. کوئی بھی چھوٹی سی ایک ہیبٹ ہو, بھلے آپ کی قرآن پڑھنے کی ہیبٹ ہو یا کوئی بھی اور چیز ہو, تو آپ اس طرح سے سسٹین کر سکتے ہیں اس کو. تو میں کمنگ بیک ٹو دا ہیبٹ, میں ہیبٹ کی بات کرتا ہوں. ہیبٹ ہمیشہ چھوٹے سے شروع کریں, ٹھیک ہے, چھوٹی ہیبٹ سے شروع کریں. بہت ساری ہیبٹ اکٹھی نہ ٹرائی کریں, اور جس ہیبٹ کو کریں اس کے اوپر کنسسٹنٹ ایکشنز کریں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے کہ جو بھلے اس میں قلیل ہو, یعنی اپنی اس کی کوانٹٹی چھوٹی ہو, لیکن اس کے اندر جو ہے پرپیچوٹی ہو, یعنی وہ کنٹینیوسلی چلتا رہے. تو کوئی بھی ایسا عمل, بھلے ایون اپنی ایکسرسائز ہی ہو کہ میں جو ہے وہ اس نیت سے کر رہا ہوں کہ ہاں کہ میں صحت مند رہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی بہتر طور پہ عبادت کر سکوں, تو یہی چیز ہے وہ آپ کی نیت کی بیسس پہ جو ہے وہ آپ کے لیے اجر کا باعث بن سکتی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو امید ہے کہ میں نے بات کا جواب دے دیا ہوگا. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ کوسچن ہے کہ ہاؤ کین وی مینیج آور فیملی روٹین ود ٹاڈلرز اینڈ نیو بورن. اچھا ٹھیک ہے, تو اس میں جہاں تک یہ بڑا سا انٹرسٹنگ کوسچن ہے, اور ہم بھی اس سے گزرے ہیں. ارے ہمارے بھی ایک وقت میں ٹاڈلرز بھی رہے ہیں, نیو بورنز بھی رہے ہیں, الحمد للہ. اب بچے کچھ بڑے ہو گئے ہیں, کچھ بچے ابھی بھی 10 سے نیچے ہیں. تو اس میں میری رائے یہ ہے کہ بھائی اگر جو نیو بورنز ہیں ان کا تو اپنا ایک روٹین ہوتا ہے, لیکن اگر آپ اپنی نیو بورنز کے روٹین کو تھوڑا سا میجر کر لیں یا تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں کہ ان کا پیٹرن کیا ہے, تو آپ اس حساب سے کام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کا نیو بورن جو ہے وہ سو رہا ہے, لیٹس سپوز, ٹھیک ہے, ٹاڈلر پھر بھی آسان ہوتا ہے نیو بورن کی نسبت, کیونکہ نیو بورن دے نیڈ مور اٹینشن دین ٹاڈلر. تو اگر ان کا تھوڑا سا ٹائم دیکھ لیں وہ کس وقت سوتے جاگتے ہیں, اور آپ اس ٹائم میں اپنے آپ کو تھوڑا سا مینیج کر لیں. ایسا دیکھیں ہم نا بہت سارا وقت ہم اس میں لگاتے ہیں کہ فلانے مثال کے طور پہ کپڑے کہاں سے خریدے جائیں, یا لیٹس سپوز فلانی چیز کیسے استعمال کی جائے وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ تھوڑا سا ٹائم اس طرح لگا لینا کہ آپ اپنے کچن میں ٹائم کیسے سیو کر سکتے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم, تو وہ جو ہے اس سے آپ کو بہت فائدہ مل سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ بہت ساری چیزیں جو ہے آپ نے پکوان کے لحاظ سے آپ نا اس کو پری پروسیس کر کے فریز کر دیں. تو جیسے آپ نے پورا رمضان بھر کا اسٹاک جو ہے سبزیوں کا اور پیاز کا, وہ پتہ نہیں اور کس چیز کا جو ہے وہ آپ نے, اور اس کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کو یوٹیوب ویڈیوز بھی مل جائیں گی. تو اسے نا آپ کو اٹ کین ہیلپ یو سیو اے ٹریمنڈس اماؤنٹ آف ٹائم اوور اے پیریڈ آف ایون فار اے منتھ. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, آپ نے کہا کہ ٹاڈلرز اور جو انفنٹس ہیں ان کا تھوڑا سا سلیپنگ پیٹرن دیکھنا پڑے گا, اور وہاں سے آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک بات کا خیال رکھیں کہ جیسے جب کوئی ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے نا, تو اس وقت جو ہے نا آپ اپنا فل فلیج ہیوی ڈیوٹی لوڈ لے کے نہیں چلتے ہیں. پھر آپ جو ہے نا یو اسٹارٹ شیڈنگ یور لوڈ, ٹھیک ہے, آپ سارا لگیج اٹھا کے نہیں چل سکتے ہیں. تو کنسیڈر رمضان ایز اے اسپیشل اپرچونٹی اور ایز اے اسپیشل ٹائم کہ جب آپ اپنا فل لوڈ لے کے نہیں چل سکتے. سو واٹ از دا بیئر منیمم لوڈ دیٹ یو کین ٹریول ود, اور جو کہ آپ کو 1 مہینہ سسٹین کر لیں, جس کو آپ وہ کام کر لیں, اور آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور خوش رہیں. میری یہ رائے ہے اس پہ. اچھا نیر بھائی, ایک اور کوشچن ہے کہ بعض لوگ رمضان کا جو شروع کا پورشن ہوتا ہے, شروع کے چند دن, اس میں بہت ایکسیلنٹ ٹائم مینج بھی کر رہے ہیں, بہت زیادہ انرجیٹک بھی ہوتے ہیں, بہت زیادہ عبادات میں بھی ہوتے ہیں, لیکن جیسے جیسے رمضان کا جاتا ہے وہ اس کی انٹینسٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر اس کی وجہ سے ان کو ٹائم مینجمنٹ کے میجر چیلنجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کو اوور کم کرنے کی بہتری؟ تو آپ نے کہا کہ شروع میں جو ہے وہ زیادہ انرجیٹک ہوتے ہیں اور آخر میں نہیں ہوتے, ایک یہ مسئلہ ہے نا, یہ بات ہے. آپ ایک منٹ ہو رکھیں گے, میں 1 منٹ کے لیے اپنے چند سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو میوٹ کر رہا ہوں. فیض بھائی آپ آنسر کرنا چاہیں گے اس کوشچن کا کہ انرجی ڈپلیٹ کی ہو جاتی ہے اینڈ تک جاتے ہیں. دیکھیں ایک اس میں شروع میں زیادہ ہوتی ہے, شروع میں ٹائم مینجمنٹ بڑی ایکسیلنٹ ہوتی ہے.
شروع میں ایکسلنٹ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ آپ نے جو اپنا پلان بنایا ہوتا ہے نا وہ بڑا ایک زبردست سا شروع میں آپ پلان بناتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں نا اور آپ نے کام نہیں شروع کیا ہوتا, تو آپ بہت ساری روٹینز اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس پہ بھر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جیسے جیسے وہ شروع کا ٹائم گزرتا جاتا ہے تو آپ کی انرجی جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ ڈپلیٹ ہوتی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے نا پھر کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, چیزیں آپ سے مس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب جب وہ چیزیں مس ہونا شروع ہوتی ہیں نا پلان میں, تو وہاں پر آپ جو ہے نا ایک بڑا ایموشنلی جو ہے نا ایک نیگیٹو سی انرجی جنریٹ ہوتی ہے کہ یار مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا, اینڈ that is the thing that will pull you down further as you go deep into the late رمضان. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو بھی, جیسا نیر بھائی نے بولا کہ آپ جو بھی پلان بنائیں اس میں آپ اتنی ہی چیزیں لیں کہ جتنی آپ اس کو کر سکیں اور اینڈ تک آپ اس کو لے کے چل سکیں. وہ چیزیں ایسی نہ ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ تھکا دیں شروع میں, اور بعد میں جو ہے جب صحیح ٹائم شروع ہو, جو کہ آخری 10 دن جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پورے رمضان میں, تو جب تک جو ہے نا وہ آپ کی انرجی جو ہے وہ بہت لو ہو چکی ہو, تو یہ بڑی ضروری ہے. اور اس کے لیے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نئی ہیبٹس تو ایڈ کر رہے ہیں, نئی چیزیں تو شروع کر رہے ہیں, جیسے کوئی تفسیر پڑھ رہا ہے, کوئی حدیث پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ پلان تو بنا رہے ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ آپ اپنے بیہیویئر میں سے ویسٹیج کتنا کم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے نیر بھائی ابھی یہ بات کر رہے تھے نا کہ آپ لوڈ اپنا کیسے شیڈ کر رہے ہیں, تو آپ کی لائف میں بہت ساری ایسی ہیبٹس ہیں جو کہ ویسٹیج ہے, یا تو وہ نیوٹرل ہے, نہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ ایڈ کرتی ہیں نہ پازیٹیو, یا وہ ہارمفل ہے کہ وہ آپ جب بھی آپ ان کو پرفارم کرتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. مثلا آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, کچھ اس ٹائپ کا کام کر رہے ہیں جس میں کوئی فضولیات سے کوئی چیز آ رہی ہے, تو دیٹس ہیو اے نیگیٹو امپیکٹ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے آپ کھانا پکانے کی بات ہے کہ آپ نئی چیزیں بنائیں تو دیٹ مائٹ بی نیوٹرل, کہ نہ اچھی ہیں نہ بری ہیں, ان سے کوئی اتنا زیادہ کوئی امپیکٹ نہیں کریٹ ہو رہا. تو یہ چیز بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایسی کون سی آپ کے بیہیویئرز ہیں, کون سی ایسی ہیبٹس ہیں جو آپ رمضان کو یوز کر سکتے ہیں ایز اے ٹریننگ گراؤنڈ ٹو شیٹ دیم. کہ آپ کا سوشل میڈیا کا یوز ہے, آپ کس طرح سے اس کو لمٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے آپ ان گروپس کو اور ان چیٹس کو بلاک کر سکتے ہیں جن کو, جو آپ کو لگتا ہے کہ یار کھینچ کے آپ کو لے جاتی ہیں, سک کر لیتی ہیں, اینڈ دین جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ یار میں کہاں آ گیا ہوں, تو جب تک 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ کے ضائع ہو چکے ہوتے ہیں. یا پھر آپ ویڈیوز کی چینز کے ساتھ لنک ہو جاتے ہیں, ایک ویڈیو آتی ہے تو اس کے فوراً بعد اسی سے ریلیٹڈ آپ کو 10 ویڈیوز کے آپشن اور آ جاتے ہیں, تاکہ آپ جو ہے نا وہیں پہ رہیں, کہیں اور نہ جائیں, کیونکہ اٹینشن از دا بگیسٹ از دا نیو کرنسی آف دس ایرا. کہ آپ کی اٹینشن سیکھ کرنے کے لیے ہر وقت چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے آس پاس منڈلاتی رہتی ہیں, گھومتی رہتی ہیں. تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, تو جس طرح سے وہ ویسٹیج اور بیہیویئر آپ کے بہتر ہو جائیں گے تو اس طرح سے آپ کو زیادہ انرجی ملے گی ٹو اسٹک ٹو یور پلان, اور پھر جو آپ تھرو آؤٹ دا منتھ جو ہے نا وہ اپنی انرجی کو یوز کر سکیں گے. اگر نیر بھائی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز. آپ نے تھوڑا سا سوال دوبارہ دہرائیے گا پلیز. انرجی جو ہے وہ منتھ کے اسٹارٹ میں زیادہ ہوتی ہے اور اینڈ تک جاتے جاتے جو ہے نا وہ کم ہونے لگتی ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار ٹیلنگ دس اگین. اچھا میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ کی انرجی جو ہے نا آپ سسٹین کیسے کرتے ہیں. ہاں سوری بولیے, کوئی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں. میں کوسچن کو ریفریش کر کے جو ایکچوئل کوسچن تھا وہ ریپیٹ کر. ہاں بتائیے. کہ ٹائم مینجمنٹ اسکلز جو ہیں رمضان شروع میں بہت اچھی ہوتی ہیں اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے تو وہ ویک ہو جاتی ہیں. تو بیسکلی یہ کوسچن تھا. جی جی ٹھیک ہے. تو میں آپ کو نا اس میں 2 چھوٹی چھوٹی بنیادی باتیں بتاتا ہوں which can help you sustain even if Ramadan lasted for a year complete. میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں, آپ کو 2-3 باتیں. نمبر 1 بات ہے کہ آپ اپنی نیند کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, آپ اگر آپ رات میں جلدی سو جائیں گے نا آپ کسی طرح سے, اور یہ ہے نا ایک طرح سے جہاد کرنے کے مرادف ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے بٹ دس از پاسبل. آپ رات میں جلدی سو جائیں, آپ کٹ ڈاؤن شروع کر دیں ایسی تمام ایکٹیویٹیز کو اسٹارٹ سیئنگ نو, کہ جو آپ کے لیٹ نائٹ ایکٹیویٹیز ہوتی نا جو آپ کی رمضان میں ہوتی ہیں ان کو آپ وہاں سے, تو آپ کی جو انرجی ڈپلیٹ کیوں ہوتی ہے, اس کی وجہ ہوتی ہے کہ آپ نا رمضان میں شروع میں جذبات میں اپنی نیند کو کل کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہاں سے آپ کا روٹین ڈسٹرب ہو جاتا ہے. دیٹ اسٹارٹ کریٹنگ این ایشو اور چلے پاسبل آپ کے ٹائم مینجمنٹ کا. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ آپ کی رمضان میں آپ کی جو ڈائٹ اور آپ کی جو ایکسرسائز روٹین ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. آپ ان روٹینس کو نا سسٹین کرنے کی کوشش کریں. آپ یہ دیکھیں کہ میں باقی سال بھی تو سسٹین کرتا ہی ہوں نا, باقی سال تو اس وقت کیوں نہیں ہوتا. تو ان روٹینس کو آپ جتنا سسٹین کر سکیں گے تو آپ کو رمضان کے اینڈ تک بھی یو ول ناٹ فیل ایگزاسٹڈ ایٹ آل. یہ گارنٹی دے سکتا ہوں میں آپ کو
اگر آپ ان 2-3 چیزوں کا خیال رکھیں گے. کن چیزوں کو میں ریپیٹ کرتا ہوں, ایک اپنی نیند کا, ایک اپنی ڈائٹ کا, اور ایک اپنی ایکسرسائز کا. ان 3 چیزوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ آپ کی انرجی نہیں ڈپلیٹ ہوگی. آپ کو رمضان کے اینڈ تک بھی آپ کو وہی انرجی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور آخری ہفتے میں بھی یو ول بی فلی انرجائزڈ انشاءاللہ تعالیٰ. تو امید ہے کہ اس کا سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اور بتائیے, اور کوئی سوال ہے اس وقت؟ ایکسلنٹ. اچھا, نیکسٹ کوشچن ہے کہ بچوں کو عبادت میں اپنے ساتھ کیسے انوالو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بچوں کے ساتھ نا ایک بات میں نے سیکھی اوور دا پیریڈ آف ٹائم کہ چلڈرن ڈونٹ ڈو واٹ یو آسک them to do. I repeat, children don't do what you ask them to do. Children do what they see you doing. تو آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ عبادت میں حتی الامکان ان کو ساتھ رکھیں. ساتھ رکھنے سے مطلب کہ دیکھو, ایک تو یہ کہ مجھے یہ بھی پوچھنا چاہیے یہاں پہ کہ بچے کی ایج کتنی جس کو آپ عبادت میں ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. اگر بچہ چھوٹا ہے تو اس کے اوپر اللہ نے جب عبادت فرض نہیں کی ہے تو میں اور آپ کیوں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ بھائی تم ہمارے ساتھ نمازی پڑھو یا ہمارے ساتھ اذکار بھی کرو وغیرہ وغیرہ. تو ان کو بچوں کو چھوڑ دیں آپ, ٹھیک ہے. وہ بچے جب دیکھتے ہیں نا تو وہ خود بخود اڈاپٹ کرتے ہیں بچے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. وہ دے ٹیک اپ دا ہیبٹ, اچھی ہیبٹ جو ہے وہ لے لیتے ہیں. اچھا, اگر آپ کے بچے بڑے ہیں تو آپ اپنے گھر میں ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں. والا اگر آپ بچہ آپ کو دیکھتا ہے کہ ہاں ان کے والد یا والدہ خود بھی قرآن پڑھتے ہیں تو بچے بھی اکثر اوقات خود اپنا مصحف لے کے بیٹھ جاتے ہیں. بچوں کو انکریج کر سکتے ہیں. مختلف سسٹم آپ ڈیوائس کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں رمضان کے لیے کوئی اسپیشل پوائنٹ سسٹم بچوں کا کوئی جس طرح ہوتے ہیں نا کسٹمر لائلٹی کے پوائنٹس ہوتے ہیں, اس طرح کے بچوں کے کچھ رمضان کے روزوں کے یا قرآن پڑھنے کے یا کوئی اور چورس ہیں جو آپ چاہتے ہیں بچوں کو کرنے کے لیے, آپ اس کے بعد کوئی پوائنٹس رکھ لیں وہاں پہ. تو دیٹ پوائنٹس آلسو آئی ہیو سین ورکنگ. تو ہمارے گھر میں جو چھوٹے والے بچے ہیں ان کے لیے بڑے بچوں نے اس طرح کا ایک پوائنٹ سسٹم کریٹ کیا تھا تو لاسٹ ایئر اینڈ اٹ ورک ویری ویل. تو اس طرح کی بھی چیزیں جو وہ بچوں کو انسینٹیو کے طور پہ دی جا سکتی ہیں. تو کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ میری اس بات سے اتفاق نہ کریں کہ ریوارڈ کیوں دیں ہم بچوں کو, تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریوارڈ دینا جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے, سمجھائی ہے قرآن کریم میں. اور جیسے جنت ایک ریوارڈ ہے اچھا ہمارے کا, تو ہر چیز کے پیچھے جو ہے وہ ایک اچھی چیز کے پیچھے ریوارڈ ہیں. تو اگر کسی اچھی چیز کا آپ انکریج کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ریوارڈ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی دقت نہیں ہے. بہت زیادہ ٹائٹ رولز جو ہے نا وہ نہیں کریٹ کرنے چاہیے گھر میں بچوں کے لیے. کم رولز کریٹ کریں لیکن اس کے اوپر اسٹک رہیں. امید ہے کہ سوال کا جواب جو ہے وہ کسی حد تک مل گیا ہوگا. فورس نہ کریں, ایک بات یاد رکھیں, بس فورس نہ کریں بچوں کو کرنے. جو بچہ کرتا ہے وہ خود اپنی مرضی سے کر لے. آپ انکریج ضرور کر سکتے ہیں. آپ امید ہے کہ یہ اس سے کسی حد تک جواب مل گیا ہوگا آپ کو. عمر بھائی ہمارے پاس کوئی اور کوشچن ہے؟ میرا بیٹا کوشچن پوچھ رہا ہے کہ اس کو مائک نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے کہ ایگزامس کو کس طریقے سے مینیج کیا جائے جب وہ رمضان میں فال کریں, تو کس چیز پہ فوکس کی جائے؟ اچھا, تو اس سے کہیں کہ بیر منیمم آپ کام کیا کرنا چاہتے ہیں رمضان میں. آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یا تراویح پڑھنا چاہتے ہیں, جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں نا, آپ ان کے لیے جو ہے نا ٹائم آپ نکالیں. دیکھیں ایک میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. شیطان جو ہے نا, وہ شیطان جو ہے رمضان میں بند تو ہو جاتا ہے شیطان, لیکن شیطان کے نا کام جو ہے وہ اندر چلتے رہتے ہیں. کچھ نہ کچھ ہے نا شیطان نے بھی ایسی کچھ سسٹینیبل عادتیں کریٹ کی ہوتی ہیں ہمارے اندر کہ وہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ اپنا رنگ دکھاتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا ایک شیطانی خیال ہوتا ہے کہ یار او ہو میں تو رمضان میں میرے ایگزام ہے یا مجھے یہ ہے مجھے وہ ہے وغیرہ وغیرہ, تو میں اس میں اتنا بزی ہو جاؤں گا کہ میں دوسرے کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, آپ ایسا کریں, آپ اس کو نا آپ اس کو ریورس کیلکولیٹ کریں. آپ یہ دیکھیں آپ نے جو بھی کام کرنا ہے نا, مثال کے طور پہ میں آپ کی یہ بات شروع میں بھی ڈسکس ہوئی تھی, میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے تراویح پڑھنی ہے ریگولرلی. ٹھیک ہے, تراویح کتنا گھنٹہ لگتا ہے آپ کے, لیٹ سپوز 1 گھنٹہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, 1 گھنٹہ قرآن پڑھنے میں 660 پیجز کا قرآن ہے. اگر پورا مصحف ہے اس کے آپ سیزن میں کنورٹ کریں تو ایک دن میں 20 پیجز بنتے ہیں. 20 پیجز کو اگر آپ اپنے نمبر آف ٹائمز میں ان ٹرمز آف ٹائم کاؤنٹ کریں تو وہ زیادہ سے چلے آدھا گھنٹہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو جو بھی آپ ایکسٹرا ٹائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے اس کے لیے آپ ٹائم کیلکولیٹ کر لیں. آپ کر لیجیے, جب آپ وہ کر لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا وہ مسئلہ نہیں ہوگا وہاں پہ. تو آپ کے وہ کام بھی ہو جائیں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں, اور شیطان کا جو یہ جو خیال ہے نا
کہ ہم بہت بزی ہو جاتے ہیں, وہ نہیں کر پاتے, اور وہ بھی انشاءاللہ تک نہیں ہوگا. لیکن ایک اور بات میں دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نا دعاؤں کو اکثر بے اثر سمجھتے ہیں, لیکن دعا جو ہے نا ایک بہت بڑا سبب ہوتی ہے کسی بھی کام کے کرنے کا. تو آپ نا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ آپ کے وقت میں برکت ڈالے. ہم میں سے بہت کم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے. وقت کی برکت سے بہت سارے کام جو ہے نا وہ آپ کے آسانی سے ہو جاتے ہیں. اگر وقت میں بے برکتی ہو, یعنی میں دوبارہ بات کر رہا ہوں, وقت میں اگر بے برکتی ہو تو آپ کا پورا دن بھی آپ کے کاموں کے لیے ناکافی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے, اور جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. تو بڑی بڑی آسان سی بات ہے. یہ پرائیورٹی کی بات ہے کہ آپ کیا چیز پرائیورٹی پہ رکھتے ہیں. نیت کریں, اللہ سے دعا کریں, اور آپ چھوٹے چھوٹے عمل پہ اس پہ جائیں عمل پہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر نیر بھائی. شاہ فیصل بھائی, ٹائم ہمارا کمپلیٹ ہو گیا, لیکن 2 کوسچنز باقی ہیں, کیا کیا جائے؟ لے لیں کوشچن لے لیتے ہیں. تو ان 2 کے بعد کوشچن اور نہ لیں, اگر پھر کوئی اور کوشچن تو ہم اگلے ویک میں ایڈریس کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک کوشچن یہ ہے کہ کچھ پیرنٹنگ کے جو ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیت کے فساد کا سب سے بڑا, یا نیت کے فساد کا ایک سبب ہے کہ ریوارڈ سسٹم بنا دیا جائے, ریوارڈ دے دیا جائے, اور نیت کے فساد کی اصلاح جو ہے وہ بڑے ہو کر بھی نہیں ہوتی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو کس کی بات مانی جائے؟ تو آپ کا جو دل چاہتا ہے وہ کر لیں, جو آپ کو مناسب سمجھتے ہیں وہ کر لیں. آپ ہماری بات پہ نہ, میں نے آپ کو شروع میں جب میں نے ریوارڈ سسٹم کی بات کی تھی نا, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کچھ لوگوں کا اس بارے میں اختلاف ہے, ریوارڈ کے بارے میں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ریوارڈ نہیں دینا چاہیے, اور اس سے جو ہے وہ عادتیں خراب ہو جاتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کتنے عرصے تک یہ ریوارڈ دیتے ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اگر آپ کی کچھ ہیبٹ بن جاتی ہیں بچوں کی, تو آپ بنوا لیں ہیبٹ اچھی, اور ان کو آپ بعد میں آگے جا کے جب بچے کی اتنی میچورٹی ڈیولپ ہو جائے گا, اس کے بعد سمجھ میں آ جائے, تو اس وقت آپ ریوارڈ سسٹم ختم کر دیں بھائی. تو آپ کسی بھی چیز کو شروع میں میرا خیال ہے نیر بھائی ڈسکنیکٹ ہو گئے انیشیٹ کرنے کے لیے ریوارڈ سسٹم کام, اس پہ جی, کیونکہ ہر کام کو مختلف کرنے رائے مختلف ہو سکتی ہے, کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. نہیں بھائی, میرا خیال ہے کہ یہ ریوارڈ سسٹم جو ہے نا یہ بڑا اچھا کام کرتا ہے, لیکن جو پیرنٹنگ کے ماہرین اس کے خلاف بات کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ضرورت سے زیادہ کریں گے تو یہ خود ایک عادت بن جائے گا. ریوارڈ آپ عادت بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں, ریوارڈ کی عادت نہیں بناتے. اگر آپ نے ریوارڈ دینے کو ہی عادت بنا لیا تو وہ بچہ جو ہے وہ پھر ایک ڈالفن کی طرح بہیو کرنے لگے گا, کہ وہ تبھی آپ کو کوئی کرتب کر کے دکھائے گا جب آپ اسے کوئی ریوارڈ دیں گے. تو ریوارڈ آپ دیں, لیکن اس کو بیئر منیمم یوز کریں, جہاں پہ ضرورت ہو صرف وہاں پہ یوز کریں, اور یہ کوشش کریں کہ وہ ایک عادت نہ بنے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ریوارڈ چینج کر سکتے ہیں ود ٹائم ٹو ٹائم, اور ریوارڈ جو دینے کا ٹائم ہے کہ آپ کتنے بیہیویئر کے بعد دیتے ہیں, آپ اس انٹرول کو بھی چینج کر سکتے ہیں, تاکہ بچے کو پتا ہو کہ یار یہ ہر دفعہ مجھے اس پہ ریوارڈ نہیں ملتا, لیکن یہ ایک ایسا کام ہے کہ اگر میں کرتا رہوں تو دیر از اے چانس کہ مجھے کچھ ریوارڈ بھی مل جائے گا. بالکل یہ ہو سکتا ہے. اچھا, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے اگر آپ کسی چیز سے ریوارڈ دیتے ہیں, تو آپ وہ ایک بیہیویئر اگر سسٹین ہونے لگا یا عادت بن گئی بچے کی, تو آپ کسی دوسرے بیہیویئر پہ شفٹ کر لیں, ریوارڈ آپ اس کے لیے کر لیں. تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ اس کو عادت نہ بنائیں. جو آپ نے کہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ ریوارڈ, جو ابھی آپ فتلے آپ نے جو بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ریوارڈ یوز کریں عادت بنانے کے لیے, ریوارڈ کو عادت نہ بنائیں. ریوارڈ کا عادت نہ بنائیں, ہاں بالکل, یہ بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں تو لاسٹ کوسچن فار ٹوڈے. پلیز ایڈوائز آن ہاؤ ٹو مینیج ورک لائف ڈیورنگ رمضان while working from home. While working from home, میں تو سمجھتا ہوں کہ ورکنگ لائف ہے. اچھا, میں دوبارہ بات اس میں کر سکتا ہوں. اب کمپنی ٹو کمپنی ویری کرتا ہے بھائی. کچھ کمپنی یہ کہتی ہیں کہ آپ رمضان میں ایک نمبر آف منیمم آورس, جیسے 4 گھنٹے آپ دن میں کام کر لیں, باقی 2 گھنٹے آپ کسی وقت 24 گھنٹے میں کہیں پہ بھی لگا لیں. تو کچھ کمپنیز ایسے بھی الاؤ کرتی ہیں. کچھ کمپنیز جو ہے وہ ان کے مختلف چیزیں ہوتی ہیں.
تو اگر یہ کمپنی ٹو کمپنی ویری کرتا ہے, تو اگر ان صاحب کا جو چیلنج ہے اگر یہ اس کو اسپیسیفکلی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو وی کین ڈو دس آن اے 1-on-1 بیسس آلسو. ورنہ ورکنگ فرام ہوم میں اگر یہ تھوڑا سا یہ مینشن کر دیں کہ ان کو ایکچوئل چیلنج کیا آ رہا ہے, یعنی ان کو کیا کیا صبح کے آورز میں چیلنج آ رہا ہے یا ان کو شام کے آورز میں چیلنج آ رہا ہے, ویئر از چیلنج, کیونکہ رمضان میں تو ویسے ہی ورکنگ آورز کم ہو جاتے ہیں, 6 گھنٹے ہو جاتے ہیں. تو 6 گھنٹے لگتے ہیں صبح 9 بجے سے لے کے دوپہر کو 3 بجے تک, کیا ہے ایگزیکٹلی چیلنج, اگر وہ بتا دیں تو تھوڑا سا ہم اس کے اوپر اور تھوڑا سا ایلیبریٹ کر سکیں. اچھا ٹھیک ہے, تو ان سے بھی 1-on-1 بات کر لیں, ان سے کہیں کہ آپ کو ممکن کی ویب سائٹ پہ آپ فارم بھر دیں, ہم ان سے کال سیٹ اپ کر لیں گے, اس طرح بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تو آپشن ہر ایک کے پاس ہے, جو بھی یہاں پر ہیں, اگر کوئی ان کے کوئی ایسے چیلنج ہیں کہ دیٹ کین بی ایڈریس, چاہیں تو ہم اس کو جواب دے دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, میرا خیال ہے. اچھا ایک اور کوشچن آ گیا ہے, لیکن اس کو ہم نیکسٹ ویک کے لیے رکھ لیتے ہیں, کیونکہ ہمارا ٹائم یہاں پہ کافی ہم ایسا بھی کر سکتے زیادہ ہیں ہو. عمر بھائی کہ ہم اس کا آف لائن جواب دے دیں اور اپنے فیس بک کے پیج سے پوسٹ کر دیں. ٹھیک ہے, یہ آپ یہاں پہ یہ سب لوگ جو بھی ہیں یہاں پہ اس وقت, ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ جو سوال ہیں آپ فیس بک پہ پوسٹ کر دیں, ہم ان کے جواب وہیں پہ پوسٹ کر دیں گے انشاءاللہ. اس طرح بھی کر سکتے ہیں, اس کو میک اٹ آف لائن انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ, یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. تو with this I think we conclude today's session. ٹھیک ہے, اللہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو چیز ہم نے کہی ہے اس کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ایسی چیز سے بچائے کہ جس پہ جو ہم نے کہی ہو, جو کرتے نہیں ہو یا کر نہیں سکتے ہوں. آمین. تو ہم کلوز کر لیتے ہیں, دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.